अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। और आप में से कुछ दोस्त ये जानते हैं कि मैं अक्सर अपनी लाइब्रेरी की किसी किताब से आप लोगों का तारुफ़ करवाती हूँ, मतलब उस किताब का आप लोगों से तारुफ़ करवाती हूँ, खुसूसन हमारी नई नस्ल से, ताकि वो उस अदीब, शायर या मुसन्निफ़ के बारे में जान सकें। इस वक्त आप लोग मेरे पीछे मेरी कोई लाइब्रेरी तो नहीं देख रहे, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं बल्कि अपनी बहन के घर में हूँ, लेकिन मेरे हाथ में एक किताब आप लोग ज़रूर देखेंगे। मुझे तो इस किताब का उन्वान ही बहुत दिलचस्प लगा, लो अब के खाक यानी खाक के पुतले के मुशाहिदात। और ये जो मोहम्मद शरीफ लॉन हैं, ये एक सिविल एहलकार हैं और ये इनकी आप बीती है। लेकिन मैंने जब इस किताब के सफ़े पलटे तो मुझे बिल्कुल यूँ लगा कि ये कोई आप बीती नहीं है बल्कि जग बीती है, और जैसे कि मुसन्निफ़ ने इसमें एक पूरी दुनिया समोदी हो, और ये किताब एक छोटी सी दुनिया है। कोई ऐसा मौजू नहीं है जो इस किताब में मौजूद ना हो। तकरीबन 200 के करीब इसमें मौज़ूआत हैं। मैं आपको ज़ाहिर है कि 200 नाम तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं आप थोड़ा सा चंद एक नाम पढ़ देती हूँ। एक सैयदज़ादे की फांसी, एक बेगुनाह की फांसी, एक सिख की जज्बाती तकरीर, रेलवे सर्विस के चंद साल, रिश्वत ही रिश्वत, कायद-ए-आज़म से हाथ मिलाने का फ़ख्र, किस्सा एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर का, मौलवी का थप्पड़ और इब्लीस की मजलिस शूरा का आखिरी बंद, बैंकॉक में नमाज, मसला-ए शफ़ात, इबादत, अरब में पाकिस्तानी, वाली सवाद के दरबार का एक वाक़या। मैं ये बिल्कुल चंद चीदा मौज़ूआत पढ़ रही हूँ। नवाब कालाबाग से मुलाकात, किस्सा जाली डिग्री का, नवाज शरीफ की सदारत और यहूदी औरत से मुलाकात, हिंदुस्तानी ख़वातीन से मुलाकात, मुसलमानों और मिर्ज़ाइयों का मुनासरा, और फिर अल्लामा परवेज़ से बहुत यादगार मुलाकात, और कुरान मजीद की चंद आयात का ज़िक्र, और वो जो हैं अहादीस की जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं उनका ज़िक्र कि उनमें कितना आपस में वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ हैं। और फिर इन्होंने ये भी लिखा है कि अहले कुरान के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की नमाज और तारुफ़, और मुख्तलिफ़ ज़बानों के शोरा की चीदा अशार भी इसमें उन्होंने शामिल किए हैं। लॉन साहब ने पंजाबी कहावतें, टप्पे ते माहिए, और यहाँ तक कि इसमें जो हैं कुछ जो बावर्ची खाने के टोटके तक इस किताब में शामिल हैं। गरज ये कि जो है कोई ऐसा मौजू नहीं है जो इस किताब में ना हो। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब का तारुफ़ कुछ इस तरह से करवाया है, कुछ अपने बारे में, पैदा हुए तो हालात कैसे थे, ज़रा होश संभाला तो फ़ज़ा कैसी थी, उड़ती जवानी थी तो क्या हुआ, शबाब अपने शबाब पर था तो फिर हालात कैसे थे, जब ढलती जवानी थी तो क्या हुआ, बुढ़ापा आया तो फिर कैसे गुजर रही है। इसकी झलकियाँ आपको इस किताब में मिलेंगी, और बिल्कुल बहुत दिलचस्प अंदाज में। और ये लिखते हैं कि दौराने मुलाजमत, क्योंकि ये आला सिविल एहलकार रह चुके हैं तो ज़ाहिर है 40 बरस तकरीबन इन्होंने मुलाजमत में गुजारी, तो लिखते हैं कि बेशुमार वाक़यात पेश आए, फ़कीर से लेकर सदर पाकिस्तान तक से मुलाकात के मौक़े मिले, रूदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रहा कुछ भूल गए। लेकिन ये जो किताब है इसके 900 सफ़ात की तकरीबन ये किताब है, तो इसके
صفحے دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ محمد شریف لون بالکل کچھ بھی نہیں بھولے، اور اس کتاب میں سیاست، مذہب، اسلامی تاریخ، اسلام، بر صغیر کی تاریخ، فلسفہ، شاعری، ثقافت کے بارے میں ان کے مشاہدات اور نظریات، یہاں تک کہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ باورچی خانے کے ٹوٹکے تک اس کتاب میں شامل ہیں۔ تو اگر جب وہ اپنے بچپن کے واقعات لکھتے ہیں تو بالکل ایک گزرا ہوا زمانہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کا ایک بچپن کا واقعہ سنیے، اور اس واقعے کا انہوں نے عنوان دیا ہے مولوی کا تھپڑ۔ راکن 7ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے جغرافیہ کا امتحانی پرچہ دے رہا تھا اور پیچھے بیٹھے دوست کو نقل کروا کر حق دوستی ادا کر رہا تھا۔ دینیات کے مولوی صاحب کسی مکتب سے پڑھ کر آئے تھے اور اسکول میں بطور ٹیچر تعینات تھے۔ ایک مقامی مسجد میں امامت بھی کراتے تھے۔ کشمیری سید، 6 فٹ قد، سرخ چہرہ، مضبوط جسم کے مولوی صاحب کا تھپڑ بھی تو سخت تھپڑ تھا جو انہوں نے مجھے رسید کیا، جس کی وجہ سے میرے کان کا ڈرم پھٹ گیا۔ اس کا نقصان تو ہوا، لیکن اس نقصان کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب قیامی پاکستان کے بعد میڈیکل گراؤنڈ کی بنا پر فوج میں کمیشن حاصل نہ کر سکا۔ اسکول کے اساتذہ کو طالب علموں پر تشدد کرتے وقت کچھ سوچ بچار کر لینی چاہیے کہ وہ بچے کے مستقبل کو ہی تباہ نہ کر دیں۔ یہ تو کہنا ہے ان کا لون صاحب کا۔ میں تھوڑا سا اس پہ یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو بچوں پر بچپن سے ہی تشدد شروع کر دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تشدد ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ ایک انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ مشہور شاعر جگن ناتھ آزاد ضلع میانوالی کے مشہور شہر عیسیٰ خیل کا رہنے والا تھا۔ تقسیم ملک کے وقت یہ بھی ہندوستان چلے گئے تھے۔ کافی عرصے بعد پاکستان آئے تو اپنے آبائی شہر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور وہاں گئے تو ان کے اعزاز میں ایک بڑی دعوت ہوئی، تو انہوں نے وہاں یہ اشعار پڑھے۔ تمہارے واسطے اے دوستو میں اور کیا لاتا، میں اپنے گھر میں آیا ہوں، مگر انداز تو دیکھو کہ اپنے آپ کو مانند مہماں لے کے آیا ہوں۔ اپنی علامہ پرویز سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ 1981 کی بات ہے کہ علامہ پرویز کے پاس گلبرگ میں بیٹھا تھا اور حکومت پاکستان کا کوئی مسئلہ یا کوئی مراسلہ جو تھا وہ زیر بحث تھا۔ تو میں نے اپنی اس بیٹھک میں اپنا علامہ صاحب کو ان دلچسپ واقعہ سنایا کہ میرے بیٹے کی شادی تھی۔ دلہن جب مکان میں داخل ہوتی ہے تو سسرال والے قرآن کی چھاؤں میں اسے اندر لاتے ہیں۔ میرے اہل خانہ میں سے کسی نے مفہوم القرآن دے دیا تاکہ اس کی چھاؤں میں دلہن اندر داخل ہو سکے، تو کسی نے شور مچا دیا کہ یہ تو پرویز صاحب کا قرآن ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ پرویز صاحب پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، دلہن کو اندر آنے دو۔ تو جو موصوف یعنی کہ علامہ پرویز تھے وہ اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوتے رہے۔ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے کوئی مذہبی یا دین کی باتیں کی ہوں، بلکہ وہ جو سیاسی جو ان کے زمانے میں جو بھی حالات رہے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کیسے جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تو کس قدر دونوں کا ایک سیاسی مناشقہ چلا کرتا تھا کہ جب بھی بے نظیر بھٹو لاہور آنے والی ہوتی تھیں تو پھر یہ مرحلہ درپیش ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ ان کو ریسیو کرنے، ان کا استقبال کرنے جائیں گے یا نہیں۔ یہ سارے واقعات انہوں نے یہاں پر کتاب میں لکھے ہیں بڑے ہی دلچسپ انداز میں۔ ظاہر ہے میرے لیے اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سب ہی پڑھ سکوں۔ اور پھر انہوں نے کتاب میں جگہ جگہ شاعری کی ہے، مگر ایک خصوصی جو ہے پورا ایک حصہ یہ انہوں نے شاعری کے لیے مختص کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ بنتی نہیں ہے ساغر و مینا کہے بغیر۔ کسی اچھی کتاب میں اشعار کی حیثیت بالکل وہی مقام رکھتی ہے
جو لذیذ سالن میں نمک کی ہوتی ہے. کوئی بھی تقریر ہو یا تحریر، اس میں برمحل اچھے اشعار کا استعمال اس کی شان کو دوبالا کر دیتا ہے. اچھی نہیں نزاکت احساس اس قدر، اچھی نہیں نزاکت احساس اس قدر، شیشہ اگر بنو گے تو پتھر بھی آئے گا. اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی. کسی خبر تھی ہمیں راہ بر ہی لوٹیں گے، بڑے خلوص سے ہم کارواں کے ساتھ چلے. تو یہ بہت اشعار ان کی پسند کے ہیں جو انہوں نے یہاں کتاب میں لکھے ہیں اپنی یادداشتوں کی کتاب میں. لیکن مجھے یہ کہنا تھا کہ کاش جو ہے وہ جو لون صاحب ہیں یہ ان شعراء حضرات کے نام بھی ساتھ لکھتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. کافی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کے بارے میں مختلف احادیث کا، جیسے کہ میں نے ان کے موضوعات میں ہے کہ کچھ احادیث جو بہت ہی کمزور ہیں، جن میں ایک دوسرے کی جو کتابیں ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس فرق کی وجہ سے جو قرآن فہمی ہے وہ بہت ہی زیادہ فرق ہو کے رہ گئی ہے، اور اس کو جو مختلف فرقہ بندی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو احادیث کی روشنی میں جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو وہ پھر ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. تو اور یہ کافی ایک تقریباً کوئی 50 صفحے ہیں جس پہ انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہیں جو خود میں خود ایک پورا فلسفہ ہے کہ انسان کو بلندی پر لے جانا مشکل ہے، اسے گرا دینا دشوار نہیں. یہ کتاب 2007 میں شائع ہوئی تھی، لیکن انٹرنیٹ پر جہاں آپ کو بہت چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مل جاتی ہے، وہاں پر مجھے محمد شریف لون اور اس کتاب کا جب میں نے عنوان لکھا تو لعبت خاک کے مشاہدات، تو مجھے وہاں کچھ نہیں ملا. یہ بہرحال کتاب سے بے رغبتی کا ایک المیہ ہے. اور اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مجھے ایک قومی بچت کے ایک مرکز سے ملی ہے، اور اس تحفے کے لیے میں مرکز کے مینیجر ارشاد احمد کی بہت ہی شکر گزار رہوں گی. چلتے ایک بہت چھوٹی سی بات کہ ایک کمی جو میں نے اس کتاب میں محسوس کی وہ یہ کہ اس کثیر موضوعاتی کتاب میں کوئی تسلسل نہیں ہے اور ذہن کو بار بار جھٹکے سے لگتے ہیں. لیکن اس تسلسل نہ ہونے کے باوجود کتاب میں قاری کی دلچسپی برقرار رہتی ہے اس کے متفرق اور گوناگون موضوعات کی وجہ سے. آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.